अन ताबुदू वला तुशरिकू बिही शैअन, कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। एक सिफत ये बयान फरमाई कि मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, कुरान अल्लाह की तरफ से नसीहत है तुम्हारे लिए। शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो सीनों में बीमारियां छुपी होती हैं ना, कुरान उन बीमारियों के लिए शिफा है। वबश्शिरिल मुमिनीन, और अहले ईमान को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ख्वातीन व हज़रात, सामईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद के 11वें पारा में आज हम झांकेंगे और फैज़ और नूर और रहमत और हिदायत हासिल करने की सही करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सूरह तौबा की आयत नंबर 94 से आगाज होता है 11वें पारा का, आयत नंबर 94 से, और आयत नंबर 94 से 99 तक झूठे उज़्र पेश करने वालों की मुज़म्मत की गई है और सदका देने वालों की जो रियाकारी है इसकी मुज़म्मत की गई है। यानी वो लोग जो कहते हैं कि हम राह लिल्लाह अपना माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो रियाकारी करते हैं, दिखलावा करते हैं, इसकी मुज़म्मत बयान की गई है। फिर आयत नंबर 100 से 110 तक सूरह तौबा की सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की फजीलत को बयान किया गया है। मुनाफिकीन की मुज़म्मत बयान की गई है और इसके साथ कुछ तहारत के और बिलखुसूस पानी के साथ तहारत के कुछ मसाइल आए हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 से 118 में सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फजाइल का एक बार फिर तज़किरा हुआ है और मुशरिकीन के लिए इस्तग़फ़ार की मुमानियत की गई है। आयत नंबर 119 से आयत नंबर 122 में जिहाद की अहमियत को बयान किया गया है और इल्म दीन की फजीलत को बयान किया गया। और आयत नंबर 123 से आयत नंबर 129 यानी 129 में एक बार फिर जिहाद का हुक्म आया है, मुनाफिकीन की मुज़म्मत की गई है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी शान को बयान किया गया है। अब कुछ आयात मुबारका से इस्तिफादा करते हैं सूरह तौबा की। पहली आयत जो जिसका इंतखाब किया है वो आयत नंबर 100 है सूरह तौबा की। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और मुहाजिरीन और उनके मददगार यानी अंसार में से सबकत ले जाने वाले, मुहाजिरीन से मुराद वो हैं जिन्होंने सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत इख्तियार की और आपके साथ मदीना तैयबा की हिजरत से कबल जिन्होंने हबशा की हिजरत इख्तियार की। बाज़ मुफस्सिरीन ने उनको भी इसमें शामिल फरमाया है। और अंसार जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की मदीना तैयबा के अंदर, और सबसे पहले ईमान लाने वाले और दर्जाए एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वाले। अल्लाह इन सब से राजी हो गया और वो सब उससे राजी हो गए और उसने उनके लिए जन्नतें तैयार फरमा रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और यही जबरदस्त बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने यह खबर दी है कि वो मुहाजिरीन और अंसार में से साबिकीन और अव्वलीन और इखलास के साथ उनकी इत्तिबा करने वालों के साथ राजी हो गया है। और उन लोगों के लिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हलाकत है जो लोग ऐसे लोगों के ऊपर जिनके बारे में कुरान मजीद ने
جن کے یہ فضائل بیان کیے ہیں، جو ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، سب کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں یا ان میں سے بعض کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 آ جاتی ہے۔ اس میں ایک مسجد کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور وہ مسجد جو تھی بنیادی طور پہ دیکھنے میں تو عبادت کے نعرے پہ بنائی گئی تھی، لیکن قرآن کریم نے بیان کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے کے لیے، اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، جنہوں نے مسجد بنائی ہے وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یہ مشہور جو ہے مسجد ضرار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا ہونے کی ممانعت فرمائی کہ جو مسجد مسلمانوں کے نقصان کی غرض سے یا اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی غرض سے جو قائم کی گئی، اور دین کے ساتھ ایک مخاصمت کی غرض سے جس مسجد کو قائم کیا گیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی ہو، وہ اس بات کی حقدار ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے اندر قیام فرما ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً اور باطناً پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو پاکیزگی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور مفسرین نے روایت کیا ہے کہ منافقین جمعہ کے دن اس مسجد کو بنا کر فارغ ہوئے تھے، انہوں نے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو اس مسجد میں نمازیں پڑھی، اور پیر کے دن یہ مسجد جو تھی اس قرآنی حکم کے بعد گرا دی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی پہلی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ مسجد جو ہے اس میں نماز نہ پڑھنے کی جو پہلی وجہ بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے اس شخص کی کمین گاہ کے طور پہ اس مسجد کو بنایا گیا۔ سو مسجد بنانے کی پہلی بنیاد یہ بیان کی کہ ایسی مسجد اس بات کی مستحق ہے کہ اس میں مومنین کھڑے ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں، جو مسجد بر بنیاد تقوی استوار کی گئی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 میں ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی کمال بات فرمائی مومنین کے لیے، اور بہت بڑی بشارت ہے قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، یعنی ان کی جان لے لی، جان
انہوں نے اللہ کو پیش کر دی، مال اللہ کو پیش کیا، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے بھرپور جنت عطا فرما دی، اور جنت میں درجات ظاہر تقوی کے مطابق ہوں گے۔ اب سوال یہاں پہ بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت اس میں چیز یہ بیان فرمائی کہ ہماری جانیں پیدا کس نے کی؟ اسی نے۔ مال کس نے عطا کیا؟ اسی نے۔ ہماری جانوں کا حقیقی مالک وہی، ہمارے مال کا حقیقی مالک وہی۔ اس لیے اگر وہ علاوہ ازیں بھی ہر چیز ہم سے لے لے، جان لے لے، ہم دم نہیں مار سکتے، مال لے لے ہم دم نہیں مار سکتے، لیکن شان بندہ پروری دیکھیے، شان عطا دیکھیے، اپنے بندوں کو، گناہگاروں کو نوازنے کی اس کا طریقہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی چیزوں کا مالک قرار دیا۔ جان کس کی؟ اس کی۔ مال کس کا؟ اس کا۔ لیکن وہ مالک کسے قرار دے رہا ہے؟ جس کو اس نے بخشی ہے۔ اور اس پر فانی زندگی، ناپائیدار متاع اور دنیا کا خود خریدار بنا، اور قیمت اتنی گراں عطا فرمائی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ یعنی یہ جو چیزیں، زندگی جو ہے یہ تو ویسے ہی جانے والی ہے، جو مال ہے یہ تو ویسے ہی جانے والا ہے، یہ اس نے قبول کر لیا۔ جانے والی چیزیں جو تھیں وہ قبول کر لی، اور جو ہمیشہ رہنے والی دولت ہے وہ عطا کر دی، یعنی فانی کے بدلے باقی عطا کی، اور فانی کا مالک بھی وہی تھا۔ تو اس کے بارے میں مزید روایات میں یہ آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ مکہ میں آئے، یہ انصار تھے، جب مکہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو تنہائی میں انہوں نے بیعت اختیار کی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے تاریخ اور سیرت کے اندر، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں آپ منوا لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ شرط ہے تم پر کہ ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور اپنے لیے یہ شرط رکھی کہ ام تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم و اموالکم، اور جس سے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ شرطیں قبول کر لیں، اگر ہم یہ شرطیں آپ کی مان لیں تو اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور اس کی عبادت کرنے کے عوض اور میری حفاظت کرنے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے نہ اس کو توڑنے کی آپ سے خواہش کریں گے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، یعنی جنت عطا کر دی اور ان کی جان اور ان کے مال کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اس خرید و فروخت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری جانیں قبض کر لی جائیں گی اور تمہارے مال اور اسباب کو تم سے چھین لیا جائے گا، جیسے عام طور پہ خریدار میں اور دینے والے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا قبضہ لیتا ہے، جو خریدار ہوتا ہے وہ آ کے اس چیز کا قبضہ لے لیتا ہے۔ بلکہ اس کا مدعا یہ تھا کہ جب ضرورت پڑے گی میرے دین کے لیے تم اپنی جانیں پیش کر دو گے، اور جب ضرورت پڑے گی میرے دین کے لیے تم اپنا مال بھی پیش کر دو گے، یعنی اپنی جان سے بھی بڑھ کے اور اپنے مال سے بھی بڑھ کے میرے مصطفیٰ سے پیار کرو گے۔
جان اور مال سے بڑھ کر میرے حبیب سے محبت کرو گے، جان اور مال سے بڑھ کر میرے دین کے لیے کمر بستہ رہو گے، تو عین ممکن ہے تم جہاد میں جاؤ اور صحابہ غازی لوٹتے تھے، زندہ لوٹتے تھے، غازی لوٹتے، زندہ لوٹتے، پھر مال پیش کرتے جہاد کے لیے، لیکن جب جاتے تو مال غنیمت میں سے ان کو حصہ ملتا۔ جانے نظر کرنے، جانے پیش کرنے، مال پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے، اپنا مال قربان کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے، تو اس کے عوض ان کو آخرت میں تو جنت ملے گی۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دوہرا اجر ملتا، اور مجاہدین اسلام جو ہیں، جو اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں دوہرا اجر ملتا ہے۔ جنت کا وعدہ تو ہو گیا ان کے ساتھ، جنت کا وعدہ ہو گیا ان کے ساتھ، دنیا میں بھی جب وہ غازی لوٹتے ہیں تو ان کو ایک بار پھر جان عطا کر دی جاتی ہے، اور جب مال غنیمت ان کو ملتا ہے ایک بار پھر ان کو مال عطا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس بخشی ہوئی جان کو ایک بار پھر پیش کر دیتے ہیں، اس دیے ہوئے مال کو ایک بار پھر پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس پہ دوہرا اجر ملا، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنا جان اور مال آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے مفسرین نے، فقہاء نے، محدثین نے، مورخین اسلام نے فرمایا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ روح المعانی حضرت ابو الفضل مفتی بغداد محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں نقل فرمائے ہیں کہ اثامن بالنفس النفیسۃ ربہا ولیس لہا فی الخلق کلہم ثمن بہا تشتری الجنات ان انا بعتها بشیء سواہا ان ذالکم غبن لأن ذہبت نفسی بدنیا اصبتها لقد ذہبت نفسی وقد ذہب الثمن، کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، جو اتنی قیمتی چیز ہے، یعنی کہ نفس، کہ اپنی جان، کہ اس سے جنت خریدی جا سکتی ہے، اگر میں اسے کم تر میں بیچوں تو یہ بڑا خسارہ ہوگا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میری جان کی تو پھر بڑی قیمت ہو گئی، کیونکہ میں اس جان کے بدلے جنت خرید سکتا ہوں، تو میں پھر اس جان کے بدلے کسی کم تر چیز کا سودا کیوں کروں؟ میں اس جان کے بدلے اعلیٰ کا سودا کروں گا، جس کی بشارت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کیا اور قیمت کو بھی ضائع کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے یہ جان جو اللہ نے دی ہے نا، اس جان سے تم بہت اعلیٰ چیز خرید سکتے ہو، اس لیے اعلیٰ چیز خریدو، اعلیٰ کے بدلے ادنا چیز کا سودا نہ کر بیٹھنا۔ اعلیٰ آخرت ہے اور ادنا دنیا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 112 میں، اس میں بھی بنیادی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور ان جنرل تمام مومنین کے، اور بالخصوص جو صوفیاء کرام ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں مقربین کے درجات کو بیان کیا گیا۔ وہ کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ اور صوفیاء کرام نے اس آیت مبارکہ کو اولیاء کی نشانیوں کے طور پہ بھی بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے،
یہ ان کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے، اور جو ان میں سے کسی نشانی کا تارک ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ان میں سے کسی صفت کا تارک ہو، ان میں سے کسی نشانی کو چھوڑنے والا ہو، ان میں سے کسی خصوصیت کو اپنانے سے گریز کرنے والا، اجتناب کرنے والا ہو، احتراز کرنے والا ہو، ایسا شخص وہ کہتے ہیں کہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا اور صوفی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کے اوصاف بھی ہیں اور ان جنرل مومنین کے اوصاف بھی ہیں، اور مقربین، اولیاء، صوفیاء، صالحین کے اوصاف بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر وقت اپنے خالق کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر روزہ دار ہو جاتے ہیں، خشوع اور خضوع، عجز اور انکساری کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں، راکعون، رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون، اور یہ قرب الہی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی ٹیک دینے والے اور سجدے کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس لیے صوفیاء کی، صالحین کی ہر زمانے میں یہ نشانیاں رہی ہیں جو اللہ نے میرے پاک نبی کے پاک اصحاب کی بیان کی۔ کیا؟ پھر یاد کر لیں، اور ان علامات سے اولیاء کو پہچانیں، ان علامات سے اللہ والوں کو پہچانیں۔ کیا ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر کثرت سے کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہونے والے، روزہ دار، خشوع اور خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجدے کرنے والے اللہ کے حضور، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ 9 اوصاف ہیں ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ جو اس منزل کے حصول کے متلاشی ہوں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ ہم بھی اپنے اندر یہ مومنانہ صفات پیدا کر لیں کہ توبہ کرنے والے ہوں، عبادت گزار بن جائیں، اس کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں، اس کے حضور اپنی پیشانیوں کو رگڑنے والے ہوں، اس کے حضور عجز و نیاز سے رکوع کرنے والے ہوں۔ تو یہ صفات جو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ وہ کیا راستہ اختیار کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اس کا راستہ تمہارے پاس یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت اختیار کرو، جن کو اللہ نے صدق عطا فرمایا ہے۔ اور جو صدق ہے یہ کیا ہے؟ صدق ولایت کی بنیاد ہوتا ہے۔ سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں غبطۃ الناظر فی ترجمت عبد القادر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بہت عظیم امام ہیں فن حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، شوافع میں، حتیٰ کہ احناف میں، اشاعرہ ماتریدیہ میں بڑا مقام ہے آپ کا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے غبطۃ الناظر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوصاف کے بارے میں جب بات کا آغاز کیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے تقوی کی بنیاد کس چیز پہ رکھی کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے مقامات اللہ نے عطا کیے؟ تو میرے پیر دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب فرمایا کہ میں نے اپنی سیرت کی، میں نے اپنے تقوی کی، اپنے اعمال کی، اور یہ ولایت جو مجھے عطا کی گئی اس سب کی بنیاد میں نے صدق کے اوپر رکھی ہے۔ تو صدق جو ہے یہ ایک ولی کی سب سے بنیادی نشانی ہوتا ہے اور اس کا وصف ہوتا ہے۔ اور اس سے نہ صرف علماء معانی نے، نہ صرف علماء روحانی نے، بلکہ دیگر مفسرین نے بھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد اولیاء اور صالحین کی صحبت کو لیا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ خود بھی سچے ہوتے ہیں،
صدق پہ قائم ہوتے ہیں اور تمہیں بھی اپنے صدق کی خیرات عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لے آئے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پہ سخت گراں گزرتا ہے، اور اے لوگوں وہ تمہاری بھلائی اور ہدایت کے لیے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 صفات کو بیان فرمایا گیا۔ ایک صفت یہ کہ من انفسکم، دوسری صفت یہ عزیز علیہ ما عنتم، تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ حریص علیکم، اور چوتھی صفت بیان فرمائی رؤوف، اور 5ویں صفت بیان فرمائی رحیم۔ اس لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات کو بیان کرنے والی ایک جامع ترین آیت مبارکہ ہے جو سورہ التوبہ میں اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور اس کا آگے بھی ہم ایک ذکر کریں گے، لیکن فی الحال ہم سورہ یونس جو ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اب سورہ یونس اور سورہ توبہ کی آپس میں کیا مناسبت ہے؟ ویسے تو اس کی کئی مناسبتیں ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ کی آخری آیت کا ذکر کیا کہ سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم پہ، یعنی سورہ توبہ کا اختتام رسالت کے اوپر ہوا، اور سورہ یونس کی ابتدا جو ہے وہ رسالت سے کی گئی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مقدس مرد پر وحی نازل فرمائی ہے۔ تو پیچھے بیان فرمایا کہ تمہی میں سے ہم نے اس رسول کو جلوہ گر فرمایا ہے، اور یہاں پہ فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ کیوں تعجب ہے کہ ہم نے تمہی میں سے ایک مقدس مرد کے اوپر اپنی وحی جو ہے یہ نازل فرمائی ہے۔ تو یہ بنیادی ایک کنیکشن ہے سورہ التوبہ اور سورہ یونس کے اندر۔ اور پھر مزید یہ بات بھی بعض مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ سورہ توبہ میں مصیبت نازل ہونے کے باوجود اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہ کرنے اور توبہ نہ کرنے کے اوپر منافقین کی مذمت کی گئی، اور اس صورت میں یعنی سورہ یونس میں ان کا حال بیان کیا گیا جو کسی مصیبت کے موقع پہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہ ہو۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے فرمائی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مشرکین کو جہاں پائیں قتل کر دیں، یعنی سورہ توبہ میں۔ اور یہ جو سورت ہے سورہ یونس، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وہ مشرکین سے بیزاری کا اعلان فرما دیں۔ یہ کچھ مناسبتیں ہیں جو گزشتہ سورت اور آنے والی سورت کے درمیان مفسرین بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ پڑھنے والوں کے اور سننے والوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اور یہ جان لیں اور یہ معلوم کر لیں کہ قرآن مجید کی جو یہ مصحفی ترتیب ہے یہ عین اس حکمت الہی کے اوپر قائم ہے، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ گو کہ یہ مختلف حصوں میں نازل ہوا، لیکن اگر آپ اس کی ترتیب کو دیکھیں تو یہ لا شک اور لا ریب ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پھر سورہ یونس کا جو نام ہے اس کی ایک تو وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ باقی انبیاء کی اقوام سے نسبتاً منفرد تھی، اور اس کی انفرادیت یہ تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تو وہ اللہ تعالیٰ پر اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے،
اور ان کا ایمان لانا جو تھا وہ ان کے لیے نفع آور ثابت ہوا اور ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اس لیے اس سورت کو حضرت یونس علیہ السلام کے اسم مبارک سے منسوب کیا گیا ہے۔ اب سورہ یونس کے خلاصے کی جانب آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں نزول قرآن کی حکمت بیان کی گئی، قدرت الہی کے دلائل اس میں بیان کیے گئے اور نیک اور بد کے انجام کا اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 30 میں کفار کے برے رویوں کے باوجود دنیا میں انہیں ڈھیل دینے اور انہیں تنبیہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا، اور آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق کے دلائل اس میں بیان ہوئے۔ اور پھر آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک قرآن کی شان اور منکرین کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 70 تک قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اولیاء کرام کی شان بیان کی گئی ہے اور کفار کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تبلیغ پر ان کی قوموں کی سرکشی اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 92 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور آمد پر فرعونیوں کی سرکشی اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 93 سے 97 تک بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو حق پہ رہنے کی تلقین قرآن مجید میں آئی۔ اور پھر آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 100 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے نجات پانے کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 103 میں کفار مکہ کو دعوت فکر دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں آنے والے مضامین کی روشنی میں۔ اور پھر آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 میں اہل مکہ کو نصیحت آموز انتباہ کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ایک دلیل ہے حضور نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر۔ سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اس کو دیکھتے ہیں، فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اس کے اوپر مفسرین کرام نے 2 طرح کے دلائل قائم فرمائے ہیں اس آیت مبارکہ کے اوپر۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے جن کی عمر کو، ان کی گزشتہ زندگی کو، جبکہ انہوں نے ابھی ظاہری طور پہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جس زندگی میں جن 40 برسوں میں، ان 40 برسوں کو بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنا کے پیش کیا قرآن مجید کے اندر۔ اب اس کی 2 آگے مزید چیزیں جو ہیں، اس کے 2 تناظرات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، 2 ایسپیکٹ سے اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ پہلا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر نہ بھیجتا اور میں تم پر قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی خبر دیتا۔ اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کا رد کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اول سے آخر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا مشاہدہ کیا تھا اور وہ حضور علیہ السلام کے احوال کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی استاد سے جا کے آپ نے علم کتاب پڑھی نہیں ہے اور آپ نے کبھی مطالعہ نہیں کیا، اور 40 سال آپ نے ان لوگوں کے سامنے ایسے ہی بتائے، اور پھر 40 برس کے بعد
آپ جب غارے ہیرا سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا سے اتر کے آئے تو کتاب آپ کے ساتھ سفر کر کے آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل یہ قائم فرمائی کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں تو کتاب نہیں پڑھا ہوا, میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا ہوا. سو جو یہ کتاب میرے ساتھ آئی ہے جس میں اولین سے لے کے آخرین تک سب کی خبریں ہیں, جس کتاب کے اندر پیشین گوئیاں ہیں, جس کتاب کے اندر فرشتے ہیں, جس کتاب کے اندر شیاطین ہیں, جس کتاب کے اندر جنات ہیں, جس کتاب میں سیارے ہیں, جس کتاب میں سیارے ہیں, ستارے ہیں, سمندر ہیں, زمینیں ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, جس میں درختوں کی باتیں ہیں, جس میں کھیتیاں اگنے کی باتیں ہیں, جس میں بچوں کی پیدائش سے پہلے کا عمل ہے, بچوں کی پیدائش کے بعد کا عمل ہے, جس میں ارواح کے تذکرے ہیں, جس میں انبیاء کے تذکرے ہیں, جس کتاب میں نفع کی بات کی گئی, جس کتاب میں خسارے کی بات کی گئی, جس کتاب میں ان اقوام کی تاریخ کو بیان کیا گیا کہ جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں تھی سوائے ان کے کہ جو کتاب کا علم رکھتے تھے. تو جب یہ سارا کچھ بیان اس کتاب کے اندر ہو رہا ہے اور ایک امی لقب نبی کی زبان سے ہو رہا ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی تو تمہارے سامنے ہے کہ میں نے ایسی کسی چیزوں کو پہلے پڑھا نہیں ہے, نہ میں نے ان کتابوں کو اس طریقے سے مطالعہ کیا ہے. تو یہ دلیل ہے ان کے اوپر کہ قرآن مجید میرا کلام نہیں, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس لیے آپ نے اپنی سابقہ زندگی مبارک کو ان کے اوپر ایک دلیل کے طور پہ پیش فرمایا. اور میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے آسمان سے نہیں اتری بلکہ محمد کا اپنا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا کلام ہے, تو فرمایا میری تو عمر تمہارے سامنے ہے, میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے, تمہیں عقل نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے. دوسری بات جو دوسرے اسپیکٹ سے اس کو محدثین نے جس کو بیان فرمایا ہے, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے, میں تمہارے درمیان اسی مکہ میں رہا ہوں, اسی کعبہ کا طواف کرتا رہا ہوں جہاں پہ تم نے یہ بت سجا رکھے تھے. کیا تم نے مجھے کبھی کسی بت کے سامنے جھکتے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی غیر اللہ کی عبادت کرتے دیکھا, غیر اللہ سے مانگتے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی آگ کی, سورج کی, چاند کی, ستارے کی پرستش کرتے دیکھا؟ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی دین ابراہیمی کے اوپر زندگی بسر فرمائی اور ایک معاہد کی زندگی تھی. اور نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد, آپ کے دادا اور آپ کے جد امجد اور جد اعلیٰ جتنے بھی تھے وہ شرک سے پاک تھے اور دین ابراہیمی کے اوپر قائم تھے. ایک یہ دلیل تھی, اور دوسری یہ دلیل تھی حضور نے فرمایا کہ میں نے جو 40 سال تمہارے درمیان بسر کیے ہیں, میری زبان سے کبھی تم نے صدق کے سوا کچھ سنا, سچائی کے سوا کچھ سنا, حق کے سوا کچھ سنا؟ جو امانتیں دی گئیں سوائے امانت داری کے میرے وجود سے کچھ ظاہر نہیں ہوا. تو حق, صداقت, امانت, شرافت, حیا, یہ تو میری زندگی کے خاصے ہیں جو میں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی تمہارے درمیان کیے. اور ہے کوئی تمہارے پاس ایسا شخص جس کو تم اتنی بڑی سیرت اور اتنے بڑے کردار کو نمونہ عمل کے طور پہ پیش کر سکو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں کے درمیان اپنی سیرت اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی سب سے عظیم مرتبے کے اوپر فائز تھے. آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی ذات اقدس سے ایک معمولی سے عیب تلاش نہ کر سکتے تھے. اس لیے صحابہ کرام جب آپ کی نعت کہتے تو یہ کہتے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. خلقت مبرأ من کل عیب. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان عمر بسر کی ہے, میری زبان سے سوائے حق کے کچھ برآمد نہیں ہوتا, میرے وجود سے سوائے حق کے کچھ برآمد نہیں ہوتا. اس لیے جو یہ کتاب ہے, جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, تو میری صداقت پہ یقین رکھتے ہوئے تمہیں یہ یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اس کی وجہ یہ کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. عقل سے کام لو, میں نے تمہارے سامنے اس سے پہلے حق کے اوپر تمہیں زندگی بسر کر کے دکھائی ہے. پھر قرآن مجید کے ایک
صفات کو بیان کرتی ہوئی بڑی ایک جامع آیت مبارکہ ہے. یہ صاحب قرآن کے بارے میں تھی اور اب قرآن کے بارے میں ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی. اب اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی کئی صفات بیان فرمائی. ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ موعظۃ من ربکم، قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تمہارے لیے. دوسری صفت اس پاک کتاب کی یہ بیان فرمائی کہ شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں بیماریاں چھپی ہوتی ہیں نا، قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے. مراد کیا کہ بے ایمانی کو، کفر کو، شرک کو اور اس طرح کی تمام خبائث کو سینے سے اکھاڑ پھینکتا ہے. اور کیا عطا کرتا ہے؟ ہدا، ہدایت عطا کرتا ہے. اور کیا عطا کرتا ہے؟ رحمت عطا کرتا ہے. تو قرآن مجید کی یہ 4 صفات اس کے اندر بیان ہوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، سینوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ جامع آیت ہے جو قرآن مجید کی صفات کو بیان فرماتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی اور سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کی بابت پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو میرے سرکار نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جب ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں فرمایا کہ میں نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو اتنے اونچے رتبے عطا ہوں گے کہ انبیاء بھی اور شہداء بھی ان کے رتبوں کو دیکھ کے رشک کریں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور یا رسول اللہ ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کرنے لگ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی قوم ہے جو آپس میں نسبی رشتہ داری کے بغیر اور مال کے بغیر جن کے سبب وہ ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں، وہ آپس میں محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اس کی آگے تفسیر میں فرمایا گیا کہ ان کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کی ہر مجلس اللہ کے لیے بپا ہوتی ہے اور وہ ہر مجلس کا اختتام اللہ کے لیے کرتے ہیں. یعنی جمع بھی ذکر پہ ہوتے ہیں اور منتشر بھی ذکر کے اوپر ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا آگے حضور نے کہ بے شک ان کے چہرے نور ہوں گے، وہ بلا شبہ نور کے منبروں پر ہوں گے، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. جب لوگوں کو خوف ہوگا ان کو خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے یہ لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے. اور پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. اس کے بعد سورہ ہود آ جاتی ہے. سورہ ہود میں پہلی آیت میں
قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، اس کے اوپر دوبارہ بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 2 سے 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے استغفار کرنے کا بیان ہے۔ اور سورہ ہود کا نام جو ہے سورہ ہود اس لیے رکھا کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اب اس کی سورہ یونس کے ساتھ جو خاص مناسبت ہے وہ یہ کہ سورہ ہود کے مضامین میں سورہ یونس کے مضامین کی طرح ہیں، اور سورہ یونس کی طرح یہ سورت بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن کریم کی صداقت اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس میں تفصیل کے ساتھ قیامت، حساب و کتاب، جزا اور سزا کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر ہے، اور اس کی آیات کے محکم ہونے کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ یونس کے اختتام میں بھی اسی نوع کی آیات آئی ہیں۔ جس طرح سورہ یونس میں انبیاء سابقین کا یعنی گزرے ہوئے انبیاء کا ذکر تھا، اسی طرح سورہ ہود میں بھی ان انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن اس صورت میں ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی موجود ہے۔ مزید تفصیل سورہ ہود کی ہم 12ویں پارے کے درس میں بیان کریں گے۔ 11ویں پارے کی سمری، آیات کی تعداد 150 ہے، جس میں سورہ توبہ کی 94 سے لے کے 129 تک آیات ہیں، اور سورہ یونس کی 1 سے لے کے 109 تک آیات ہیں، اور سورہ ہود کی 1 سے 5 تک آیات ہیں۔ آسمانی کتب میں قرآن مجید کا ذکر آیا، توریت کا ذکر آیا، انجیل کا ذکر آیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں بہت تعداد میں انبیاء کا ذکر آیا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ واقعات میں بہت واقعات بیان ہوئے، جن میں ایک واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا بھی ہے، اور اقوام میں قوم یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، اور مساجد میں مسجد قباء کا اور مسجد زرار کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، تبع تابعین سے، اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور سید الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کی، حضور کی اطاعت کی، اور کثرت سے حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن مجید سے منور فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ تعالی ہماری تمام نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔